प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, ज़िंदगी को राह रास्त पर ले आएगा। इस इबरतनाक वाकये ने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक नेक औरत पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल हुआ। आखिर वो ऐसा कौन सा अमल करती थी जिसकी वजह से इस पर इतना दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। आपके ज़माने में एक इबादत गुजार शख्स था। वो दुनिया के मामलात से बेखबर था। दुनियावी मामलात से, दुनियावी कामकाज, दुनियावी शुगल मेलों से बेहद हर वक्त बस अल्लाह पाक की याद में मसरूफ़ रहता। अल्लाह पाक की याद में, इबादत इलाही में मगन रहता। इबादत गुजार को पता चला कि फ़लाँ इलाके के अंदर एक औरत रहती है जो दिन को रोज़ा रखती है और पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती है, और वो मुफ्त जाबर ज़वात भी है। अल्लाह ताला इसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। अब इस औरत से दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, इसलिए कि इसकी हर एक दुआ कबूल होती थी। अब इबादत गुजार क्या करता है दिल का शौक पूरा करने के लिए कि मैंने हर हाल में ऐसी इबादत गुजार औरत को मिलना ही मिलना है, इसे दुआ लेनी है। इसने क्या किया, खाने पीने का कुछ सामान अपने साथ लिया और घर से बाहर निकला। इबादत गुजार औरत की तरफ रवाना हुआ। चलता रहा, सहरा के दरमियान जा पहुंचा। खाने पीने का साजो सामान खत्म हो गया। खाने के लिए रोटी खत्म हो गई, पीने के लिए पानी नहीं था। अब खुश्क लब पानी मांग रहे थे, जुबान पानी मांग रही थी। मरता क्या ना करता, वहीं पर बैठ गया। चलने की हिम्मत नहीं थी, वहीं पर बैठा रहा और अल्लाह पाक से दुआ करने लगा कि ए मेरे अल्लाह, मेरे लिए पानी का बंदोबस्त फरमा। ए मेरे अल्लाह, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त फरमा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो फिर ये जो शौक है इबादत गुजार औरत से मिलने का, तेरी महबूब बंदी से दुआ लेने का शौक किस तरह से पूरा होगा। ये शख्स वहीं पर बैठ गया। कभी इधर देखता है तो कभी उधर देखता है। दूर से एक शख्स इसकी तरफ आते हुए नजर आ रहा था। इसने इसी रास्ते से आगे की तरफ जाना था। दूर से इस शख्स की नज़र जब इस पर पड़ी तो इसे हौसला मिला कि कोई मुसाफिर आ रहा है। इसे पानी मांगूंगा, इसे खाना मांगूंगा, मेरी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, मेरी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। जब शख्स बहुत ज़्यादा करीब हुआ तो देखा कि इसके हाथ में एक डोर है और इसके साथ एक जानवर है। जो वो मुसाफिर और ज़्यादा करीब आया तो इसे पता चला कि इसने खंजीर को पकड़ा हुआ है। इस आने वाले शख्स ने, इस आने वाले इंसान ने खंजीर को पकड़ा हुआ है, इस नजिस जानवर को पकड़ा हुआ है। जब इसके करीब आया तो इस अल्लाह वाले ने कहा कि ओ भाई, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। अगर नहीं दोगे तो मैं मर जाऊँगा, और अगर दोगे तो मैं अल्लाह से तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह पाक से तेरे रिज़्क वसी करने के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह पाक तुझे माला माल कर देगा, बस मुझे एक दो घूंट पानी के दे दो। इस आने वाले मुसाफिर ने कहा कि मुसाफिर भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी है, पीने के लिए पानी है, आओ मेरे साथ बैठो, हम मिलकर खाना खाते हैं, साथ मिलकर पानी पीते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खाते रहे, पानी पीते रहे। तो इस आने वाले शख्स ने, जिसके पास खाना था, रोटी थी, तो इसने इससे पूछा, ओ भूखे मुसाफिर भाई, ये तो बता कि तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है। इसने कहा कि भाई, फ़लाँ शहर का हूँ, फ़लाँ गाँव का हूँ, फ़लाँ जगह पर रहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक इबादत गुजार औरत रहती है। दिन को वो रोज़ा रखती है और पूरी पूरी रात क़याम करती है। मेरे दिल में इसे देखने का शौक़ पैदा हुआ, इसे दुआ लेने का शौक़ पैदा हुआ, बस मैं इसे दुआ लेना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं सफ़र पर निकला हूँ, इसके पास जा रहा हूँ। जब इसने कहा कि फ़लाँ इलाके की एक इबादत गुजार औरत है और इसे मैं दुआ लेने के लिए जा रहा हूँ, ये सुनते ही इस मुसाफिर शख्स की चीख निकल गई। ये सुनते ही वो मुसाफिर शख्स, जिसके पास रोटी थी, जिसके पास पानी था और जिसने एक नजिस जानवर को पकड़ा हुआ था, इसकी चीख निकल गई और रोने लगा। इस अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तो बस इतना ही कहा है कि मैं इबादत गुजार औरत की तरफ जा रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? रोते रोते इसने कहा कि भाई, जब अल्लाह पाक किसी पर कहर डालता है ना, तो फिर हीरो को ज़ीरो बना देता है, फिर इंसान को हैवान बना देता है। जब अल्लाह किसी पर गज़बनाक होता है ना, तो आसमान से कहर की बारिश बरसती है। जब अल्लाह ने इंसान को दुनिया जहाँ के सामने इबरत का निशान बनाना है। बुजुर्ग ने कहा कि भाई, तेरे रोने की क्या वजह है? इसने कहा कि वजह यह है, जिस औरत के पास तू जा रहा है, जिसकी ज़ियारत के लिए, जिससे दुआ लेने के लिए, जिस वलिया के पास तू जा रहा है ना, वो वलिया मेरे सामने बैठी है। ये वही औरत है। खंजीर की तरफ इसने इशारा करते हुए कहा, ये वही औरत है जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है, ये वही औरत है जो नज्स जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है।
فقیر دیکھ کر حیران رہ گیا، فقیر کی چیخیں نکل گئیں۔ فقیر رو کر کہنے لگا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک بھی اپنی عبادت گزار بندے کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اس مسافر نے کہا کہ اے اللہ والے، جب آسمان سے اللہ کی قہر کی بارش برستی ہے تو پھر اللہ پاک وہ کر دکھاتا ہے کہ انسان عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس کی حالت راز کو لوگ دیکھتے ہیں تو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم وجہ جانتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت انسان کو حیوان میں تبدیل کر دیا، انسانی روح کو جانور کے روپ میں بدل دیا۔ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے آسمان سے قہر کی بارش برسی اور اس قہر نے اسے خنزیر بنا دیا۔ اللہ والے نے کہا کہ بھائی کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، اس واقعے سے، اس کہانی سے آزاد ہوتے ہیں کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا جرم کیا، کون سے ایسے گناہ کیے تھے، ہمیں وہ گناہ بتائیں تاکہ ہم ان گناہوں سے نفرت کریں، ان گناہوں سے باز رہیں۔ اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں تو جلد از جلد ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں۔ اب ان دونوں مسافروں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی منزل چھوڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخر کار وجہ جاننے کے لیے، اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچتے ہیں۔ یہ عبادت گزار شخص رو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کسی عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کا بہت چرچا سنا تھا، اس کی شہرت سنی تھی، وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ عبادت گزار تھی، پرہیزگار تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی تھی اور پوری پوری رات قیام کرتی تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی اور پوری پوری رات قیام کرتی تھی، وہ اللہ پاک کے بالکل قریب جب پہنچی تھی وہ مستجاب الدعات بن چکی تھی، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستے میں مجھے یہ مسافر ملا، اس کے ہاتھ میں یہ نجس جانور کی ڈور ہے۔ جب میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے جو کہ جانور کی شکل یعنی خنزیر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حضرت میں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، آپ اسے پوچھیں کہ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا، کون سی ایسی غلطیاں کی تھی، کون سے ایسے جرم کیے کہ جن جرموں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا روپ چھین لیا، اسے جانور کا روپ دے دیا، اور جانور بھی وہ جسے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسے نجس جانور کہتے ہیں، ناپاک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی کہ اے میرے مالک، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جانور سے پوچھ لو۔ اللہ نے خنزیر کو، اس جانور کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کبھی جانور بھی بولتے ہیں؟ تو جی پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو قدرت کے کرشمے دکھا دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اس کے حکم سے پتھر بھی بول اٹھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بتا تو نے کون سے ایسے گناہ کیے کہ ہم تیرے گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنا، نہیں تو یہ گناہ تمہارے چہرے کا خلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس جانور کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت فرمائی۔ جانور نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک وقت تھا کہ میں بہت بڑی ولیہ بن چکی تھی، متقی پرہیزگار تھی، میں جس کے حق میں دعا کرتی اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا تھا۔ میں یوں سمجھ بیٹھی کہ میں تو اللہ پاک کے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں، میں جو چاہتی ہوں، جو کہتی ہوں، بس وہی ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑی عبادت گزار نہ اس دنیا میں ہے اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی آئے گا، کیونکہ مجھ سے بڑا عبادت گزار تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی تھی، میں اپنی نیکیوں پر مان کر بیٹھی تھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ او بدبخت شوہر، تمہاری بیوی اتنی بڑی عبادت گزار ہے، جتنا تو بڑا گناہ گار ہے اس سے کہیں زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے، لہذا تیرے جیسے گناہ گار اور قابل نفرت شوہر کو میں قبول نہیں کرتی، اور میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن مجھے تیری ذات نصیب نہ ہو، میں تیرے جیسے گناہ گار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں نہیں جانا چاہتی۔ حالانکہ میرا شوہر جو تھا وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کھلاتا تھا، میرا شوہر پورا دن میری روزی روٹی کے لیے دن بھر خاک چھانتا تھا، مٹی کھوتا، ریت اٹھاتا اور بھاری بھاری بوریاں کاندھے پر اٹھاتا، سوچتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورا دن خاک چھانتا، شام کو جب تھکا ہارا گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تو میں بدبخت عبادت گزار عورت بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتی جس سے اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ میں اسے
میں اسے دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی۔ آج تو میں نے دکھ کی حد پار کر دی۔ میں اسے کہنے لگی کہ اے گناہ گار شوہر، بدکار، سیاہ کار، مجھے آج تیری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے بالکل قریب ہو چکی ہوں۔ جو دعا میں کرتی ہوں اللہ میری قبول کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر اللہ نیک کاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو کیا گناہ گار اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ اگر پیدا کیا ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر واقعی اللہ تیری سنتا ہے تو میرے لیے دعا کر۔ میرے شوہر نے کہا کہ کون سی دعا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تیری دعا تو ایسے بھی قبول نہیں ہونے والی۔ اچھا تو یہ کہہ دے کہ یا اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشان بنا دے، یہ کہہ دے کہ میری بیوی کو تباہ و برباد کر دے۔ ویسے بھی میں تنگ ہوں، پہلے تو میری تباہی کی دعا مانگ، پھر میں تیری تباہی کی دعا مانگوں گی۔ آج میں تجھے ہر حال میں ختم کرنا چاہتی ہوں، آج میں نے تجھے ہر حال میں عبرت کا نشان بنانا ہے۔ تو دعا کر، پھر میں تیرے حق میں دعا کروں گی، پھر میں تجھے اس صفحۂ ہستی سے مٹاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے شوہر کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میرے شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ، اس عورت نے پوری زندگی تیری عبادت کی ہے، اس نے جتنی تیری عبادت کی ہے مجھے اتنا ہی اس نے درد دیا ہے۔ اگر میں تیرے سامنے بدترین ہوں تو مجھے عبرت کا نشان بنا دے، اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ کے نبی، روتے ہوئے میرے شوہر کے منہ سے جیسے ہی یہ جملے نکلے، اگر میں تیرے سامنے گناہ گار ہوں تو مجھے عبرت کا نشان بنا دے، اور اگر میری بیوی تیرے سامنے گناہ گار ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دینا۔ اس کی دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری شکل چھین لی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا روپ چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی۔ پوری زندگی کی عبادت، روزے، حج اللہ نے میرے منہ پر مار دیے، مجھے خنزیر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جی پیارے دوستو، کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہے جو ہر برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شوہر کو رلانے والی، شوہر کو دکھ دینے والی عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہی، یہاں تک کہ مستجاب الدعوات بن گئی، اس کی ہر ایک دعا قبول ہونے لگی۔ پھر بھی یاد رکھنا وہ تباہی کی طرف ہی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورتیں جنت میں ہرگز نہیں جا سکیں گی جن کی باتیں، ان کے روزے، ان کا حج ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ آج ہماری جوانی کس رخ پر چل پڑی ہے، آج ہماری جوانی کس سمت پر چل پڑی ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکلیں اللہ کو دکھاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی نیکیوں پر مان کرنا۔ نمبر 2، گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ مجھے بتاؤ یہ تینوں چیزیں ہیں کیا ہمارے اندر؟ نہیں پائی جاتی۔ کیا ہم اپنی نیکیوں پر مان نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی نیکیوں پر تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں؟ ہم جب خود نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے بے نمازی کو کیا ہم نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھتا، کیا اسے تکبر کرنا نہیں کہتے؟ اپنی نیکیوں پر مان کرنا نہیں کہتے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہم ان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا یہ نیکیوں پر مان کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ نیکیوں پر تکبر کرنا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر جو قرآن نہیں پڑھتے انہیں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نیکیوں پر مان کرنے ہیں، کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر مان ہے، نیکیوں پر تکبر کرنا، اور یہی نیکیاں قیامت کے دن عبادت گزار کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تیرے اوپر فرض تھیں، یہ تو بتا جو میں چاہتا تھا تو نے وہ بھی کیا یا نہیں؟ بندہ پوچھے گا کہ اللہ تیری کون سی چاہت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم کے بچے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ کیا ہم گناہوں کو بھول نہیں گئے؟ ہم دوسروں کو غصہ کمتر نہیں سمجھتے؟ کیا ہم خود کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتے؟ یہ جو تکبر ہے نیکیوں کو اس طرح سے کھاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زنا کاری کرتے تھے، قتل کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، دوسروں کا حق تلفی کرتے تھے، کمتر لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دباتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ مختصر بات یہ کہ حقوق العباد اللہ کے نزدیک حقوق العباد معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حقوق العباد اپنے بندوں کے حق میں کبھی بھی نہیں معاف کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے جس بندے نے میرے کسی دوسرے بندے کا دل دکھایا، میں اسے تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ یہی تو حقوق العباد ہے۔ حقوق میں تمام انسانیت آتی ہے۔
اس عورت پر بھی اللہ کا عذاب اسی لیے نازل ہوا تھا کیونکہ اس نے حقوق العباد کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے بندے کا دل دکھایا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں اس طرح کے عمل کرنے سے بچا۔ اے میرے پروردگار ہماری زبانوں کو محفوظ فرما جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمیں ہدایت عطا فرما ہم سے کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ اے میرے پروردگار ہمیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو جی پیارے دوستوں، نیکی اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کا ثواب ہمارے نصیب میں ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ پیارے دوستوں، میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔